बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ DGISPR ने फ़ौज की 10 साला कारकर्दगी, रियासत को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस, पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी हालात पर एक मुफस्सिल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान जो पिछले कई दिहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है, 83,000 जानें और 126 अरब डॉलर का माली नुकसान पहुंचा। पाक फौज ने इंतहाई कम वसाइल में दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया की सबसे बेहतरीन जंग लड़ी और उसमें कामयाबी भी हासिल की। 10 सालों में फौज के 3 जनरल ने 3 हुकूमतों के साथ काम किया। कई मामलात में सिविल और अस्करी कुव्वतें एक पेज पर भी नजर आती रहीं और कशीदगी भी रही। हाल ही में अपोजिशन जमातों की PDM, जिनका एजेंडा तो जाहिर है कि वो इमरान खान की हुकूमत को फारिग करना चाहते हैं, मगर उसके पीछे वो फौज और इस्टेब्लिशमेंट को भी सियासत से दूर और गैर जानिबदार रहने की तंबीह कर रहे हैं। मौलाना साहब के GHQ पर धरने की बात पर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना को चाय की दावत और उस पर मौलाना फजलुर रहमान का रद्द अमल, क्या सूरत हाल बनती नजर आ रही है, बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम का आगाज करूंगी, मेहमानों का तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं अमजद शोएब साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, इम्तियाज गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ ही देर में डॉक्टर हुमा बकई हमें ज्वाइन करेंगी। अमजद साहब, अगर हम बात करें DGISPR की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और 10 साल फौज की कारकर्दगी को भी बताया गया। सर, आप इसकी अहमियत को और ये जो इस सिचुएशन में जो अभी इंटरनल हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसमें इस प्रेस ब्रीफिंग को किस तरह देख रहे हैं? एक्चुअली 2 चीजें हैं। एक तो आवाम को एक मैसेज से आप देखते हैं कि हमारे बड़े बड़े शहरों में धमाके होते थे, अब अल्लाह का बड़ा फजल है, बहुत हद तक अमन है। और बाद जगहों पे हमारे पुराना फाटा का इलाका हो या बलूचिस्तान, वहाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ है, तो जब एक आध वाक़या होता है तो बहुत ज्यादा तनकीद शुरू हो जाती है। तो उस लिहाज से आवाम को एक कॉन्फिडेंस देने के लिए ये जरूरी था कि उनको बताया जाता कि हम कहाँ खड़े थे और कैसे ये सफर में से गुजर के यहाँ तक पहुंचे। तो उससे लाजमन एक ये एतमाद की फीलिंग होती है और हम चाहते हैं, नेचुरली फौज में हमेशा ये सोच होती है कि आवाम का एतमाद साथ है। दूसरी तरफ ये है कि ये मैसेज पॉलिटिशियंस को भी कन्वे किया गया बड़ा वाज़ेह कि सियासत में हमें मुलव्वस ना करें, आप अपना काम करें और सियासी मैदान में अपनी बात लेके जाएं, लड़ें। और हम ज़ैदी अदारा हैं, अगर हुकूमत ने कहा कि इलेक्शन कराओ और करा दिए तो इसका ये मतलब नहीं कि आप इल्जाम तराशी करें। अगर आपके पास सबूत है, आपके पास कोई ऐसी शिकायत जो आप समझते हैं कि आप साबित कर सकते हैं, तो कानूनी रास्ते आपके पास अवेलेबल है, वो करें। ये चीजें मतलब एक आप कह लीजिए कि एक रवैया एक दुनिया को बताने की, लेकिन ये पॉलिटिशियंस को सारा पहले पता है। ये नहीं है कि ICR ने पहली दफा ये चीजें बताई। कानूनी रास्ता तो इख्तियार करना ही नहीं था सियासतदान ने। जो आज PDM में शामिल हैं, अगर उनको कानूनी रास्ते का बताया जाए तो वो तो ये नहीं कहेंगे, वो तो ये कहते हैं कि हमने कह दिया चूंकि इलेक्शन ठीक नहीं थे, लिहाजा आप सब तस्लीम करें। तो वो बात ये है कि इसका नतीजा यही है कि बात वहीं की वहीं है। जहाँ तक PDM का ताल्लुक है, उनके पास ये सारे रास्ते मौजूद थे, लेकिन वो तो उन्होंने अडॉप्ट नहीं करने थे, लिहाजा वो अपने नैरेटिव से हटेंगे नहीं, वो यही कुछ कहते रहेंगे जो पहले कह रहे थे। अब एक जलसा हुआ वहाँ पे फैसलाबाद में किया इन्होंने, PDM वालों ने, जो कल परसों कल हो रहा था गालिबन, तो वहाँ मालाकंड में था, मालाकंड में जी। तो उधर भी उन्होंने यही दोबारा कि जी हमें क़यादत जो है वो यकीन से हम दहानी कराए कि वो इनके साथ नहीं, साथ कैसे नहीं। जो भी हुकूमत होगी उसका एक राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल, और आप जब वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट उसके तहत उनके मामला चलाएंगे या उनको ओबे करेंगे, तो उसका दूसरी साइड अगर ये मतलब ले कि उनको कोई नाजायज सपोर्ट दी जा रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे फिर। तो बहरहाल ये कहा गया है कि हमें हुकूमत आईनी तौर पे जो कुछ भी कहेगी वो हमारी अपनी आईनी जिम्मेदारी, हम करेंगे उसको। और ये पहले भी होता रहा, ये नहीं है कि नहीं हुआ, पहले भी आईनी जिम्मेदारियां इसी तरह पूरी की हैं। नवाज शरीफ साहब के पहले दौर में तो मीटर रीडिंग तक की है हमारे ऑफिसर ने जाके, उनको इन्होंने मॉनिटरिंग कमेटियां बना के तो लगा दिया कि ये बिजली चोरी है, जाके वो देखें। तो वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या उनसे करवाते रहे। तो वो अपना वक्त भूल जाते हैं, फिर जब दूसरे के लिए है तो कहते हैं जी इनको बेयार मददगार छोड़ दें। वो कैसे हो सकता है भाई, आप अदारा आइन के तहत अगर काम कर रहा है तो सबको खुश होना चाहिए। ठीक है, ये मुश्किलात हैं जिससे मेरा अपना अंदाजा है कि ये जहाँ बहुत सारे सूझबूझ वाले लोगों को
اس پریس کانفرنس سے تسلی ہوئی ہوگی, وہ خوشی ہوں گے. PDM جو ہے وہ اپنے راستے سے نہیں ہٹے گی. ٹھیک ہے. اچھا امتیاز صاحب, یہ جو گزشتہ 10 سالوں کی کارکردگی کے بارے میں بات کی گئی ہے, اب 10 سال میں ہم نے دیکھا کہ 3 حکومتوں کے ساتھ فوج نے کام کیا اور 3 جنرل بھی اس ٹینیور میں 10 سال کے عرصے میں گئے بھی. آپ کو اس میں پریس کانفرنس میں سب سے اہم حصہ کون سا لگا؟ انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات تھے, بارڈر کے حوالے سے بھی بات کی گئی اور پاکستان کی اندرونی سیاسی حالات کے حوالے سے بھی کلیئر میسج دیا گیا. سر دیکھیے, اندرونی سیاسی حالات کے حوالے سے تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا. کئی ساری باتیں ہیں اس پہ وہ خود ہی عیاں ہیں, لیکن اصل جو کام ہوا ہے گزشتہ 10 برسوں کے دوران وہ ہے داخلی سیکیورٹی صورتحال پہ, اور اس میں بلا شبہ بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے, کیونکہ ہم ہر سال اس کی پروفائلنگ کر رہے ہیں وائلنس کی پاکستان کے اندر. تو اگر 10 سال پہلے سے مقابلہ کیا جائے تو کوئی 80-85% کے قریب صورتحال بہتر ہو چکی ہے. تشدد کے واقعات میں کمی ہوئی ہے. ایک وقت تھا کہ سال میں 6,000 5,500 افراد جاں باک ہو رہے تھے یا ان کو شہید کیا جا رہا تھا. اب وہ تعداد کم ہو کے سینکڑوں میں رہ گئی ہے بحیثیت مجموعی. تو اس سے اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی بارڈر ایریاز تھے افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے, وہ ایک لاقانونیت کا دورہ ہوتا تھا. وہاں پہ تمام بڑے بڑے جو TTP جیسے دہشت گرد گروہ ان کے ٹھکانے بنے ہوئے تھے, لیکن وہ ٹھکانے اب ان کا کلا کما کر دیا گیا ہے. اسی کی وجہ سے وہاں پہ جو سپیس پیدا ہوا ہے, تو اس میں 2 سال پہلے الیکشن بھی ہو گئے, وہ فاٹا کا سٹیٹس بھی ختم ہو گیا. بہت شکر کی بات ہے. تو بحیثیت مجموعی میں سمجھتا ہوں کہ داخلی سیکیورٹی صورتحال بہت بہتر ہوئی ہے, اور اس کی ظاہر ہے بنیادی وجہ پاکستان کی فوج ہے, جنہوں نے اپنے بڑے ایک منظم طریقے سے سسٹمیٹک انداز میں ایک ایک کر کے علاقے کو صاف کیا. چیلنج البتہ ابھی بھی کافی سارے ہیں, اور وہ چیلنج ہمارا میں سمجھتا ہوں ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جو انڈین کرونیکلز میں بات ہوئی تھی, یورپین یونین ڈس انفو لیب کی جو پبلیکیشن آئی تھی, تو اس بحث پہ ابھی ہماری جنگ جاری ہے. تو جب تک ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات کہیں بحال نہیں ہوتے, اس وقت تک میرا خیال ہے یہ سیکیورٹی فورسز پہ جس طرح تواتر کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں, چاہے خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں, یا پھر جس طرح ہزارہ کمیونٹی کو اور کبھی بلوچوں کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے, یعنی دشمن نے یہ طریقہ کار اختیار کر رکھا ہے کہ آپ اصل جرم کرنے والوں پہ پردہ پڑا رہے. وہ اس طرح کہ کبھی آپ سیکیورٹی فورسز, کبھی پولیس کو, کبھی عام شہریوں کو, کبھی ہزارہ کو, کبھی شیعہ کو نشانہ بنائیں, اور اس سے یہ تاثر باہر جاتا ہے کہ پاکستان میں بڑی خانہ جنگی ہو رہی ہے, دہشت گردی کا راز ہے. حالانکہ اس طرح نہیں ہے. 10 سال میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے, بہت سیکیورٹی واپس آئی ہے. ٹھیک ہے. امجد صاحب, مشرقی سرحد پر دیکھیں تو بھارت, مغربی سرحد پر دیکھیں تو افغان اور ایران کی انسرجنسیز تھیں. پاکستان تمام طرف سے, چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا, لیکن اتنی محدود وسائل کے ساتھ پاک فوج نے 10 سال میں جو دہشت گردی پر کنٹرول کیا ہے, 83,000 سے زیادہ جانیں جا چکی ہیں, $126 ارب کا ہمیں نقصان ہو چکا ہے, مگر اس کے باوجود ہم پہ ایک دہشت گردی کا لیول لگ گیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں ان 10 سالوں میں فوج نے اس تاثر کو کتنا زائل کیا ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ فوج تو اپنے حد تک جو زائل کرنے کا کام وہ کر ہی رہی تھی, وہ یہ تھی کہ آپ دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے اور یہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی. اب امریکہ بھی موجود تھا افغانستان میں, اور افغانستان سے ہی زیادہ تر یہ دہشت گردی ہوتی رہی. ابھی جو ڈوزیر دیا اس نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ 66 کیمپس ہیں دہشت گردوں کے جو افغانستان میں موجود ہیں, اور وہاں سے اور NDS مل کے کام کر رہے ہیں. اب یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ جناب امریکہ موجود ہے, نیٹو, ساری دنیا کے ریسورسز افغانستان میں وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, بتاتے ہیں کہ جی پاکستان میں فلاں جگہ وہ ٹیررسٹ ہیں, تو کیا ان کے ناک کے نیچے جو ٹیررزم ہو رہا ہے وہ ان کو پتہ نہیں تھا؟ سب پتہ تھا. اور ایک آدھ دفعہ دیکھیے پہلے چک ہیگل نے وہ اس کا بیان بھی دیا تھا, اور یہ اسٹیٹمنٹ اس کی آن ریکارڈ ہے.
لیکن وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں مفادات ہیں، آپ اس سے ہٹ کے تو انصاف کی بات تو کرتے نہیں. لہذا یہ امپریشن ہمارا جو ایک امیج بلڈ کیا بھارت نے بڑی مہارت سے، اور یہ جو سمپل لیب وغیرہ کا قصہ ہے، اس کو ہمارے اپنے ملک میں کوشش نہیں کی گئی اس طرح اس کو زائل کرنے کی جس طرح کے ہمیں محنت کرنی چاہیے تھی. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کوتاہی ہمارے ہر سیکٹر کے کہہ رہے، لیکن لیڈرز کا خاص طور پہ. اگر آپ کے پرائم منسٹر خود یہ کہیں کہ کیا ہمیں بامبے میں یہ لوگ بھیجنے چاہیے تھے جو جا کے یہ کریں، تو پھر آپ سوچئے کہ کسی کو کوئی شواہد دینے یا کوئی پیش کرنے کی گنجائش رہ جاتی ہے. یہی کچھ تھا. تو بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا جو سلسلہ اندر ہماری اپنی جو ڈسیونٹی اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیلفش قسم کا ایٹیچیوڈ ہے لوگوں کو زیادہ تکلیف ہے، اور اس سے زیادہ آپ کا امیج خراب ہوا ہے. جب پٹھان کا واقعہ ہوا تھا تو نواز شریف صاحب نے وہیں سری لنکا میں تھے، وہاں سے ٹیلی فون کر کے تو مودی کو یقین دہانی کرائی کہ میں جا کے انویسٹیگیٹ کروں گا، جبکہ مودی نے یا انڈیا نے پوری طرح بھی الزام بھی عائد کیا تھا پاکستان. ہاں آ کے پھر FIR بھی ایک درج کروا دی گجرا مارا. امیج بلڈ کرنے میں ہماری اپنی بڑی محنت ہے جو ہم نے کوشش کر کے اپنا برباد کیا امیج. اور یہ دکھ کی بات اس میں یہی تھی، جیسے آپ ابھی 83,000 کی بات کر رہے ہیں، یہ 80-82,000 یا 83,000 لوگ بیچارے جو یہاں مارے گئے، وہ جانے دینے کے بعد بھی اگر آپ ہی دنیا میں دہشت گرد کہلائے، یہ جو ادھر مارے گئے وہ حقیقتاً تو بھارت میں مارے جانے چاہیے تھے، پھر ہم ٹیررزم کرا رہے. تو کچھ ایسا تھا کہ میں سمجھتا ہوں بس اپنے ملک کے ساتھ خود ہی ہم زیادتی کرتے رہے، جس سے سے یہ امیج برباد ہوا. اور بھی کوشش نہیں کی گئی. ٹھیک ہے نہیں، یہ پہلی دفعہ ہے یہ حکومت نام دیتی ہے بھارت کا. ابھی بھی جب یہ ہزارہ والوں کا قصہ ہوا تو پرائم منسٹر نے بڑا واضح کہا کہ یہ بھارت کا، اور یہ چیزیں موجود ہیں، آپ کو جی ڈوبل کے اسٹیٹمنٹ ہیں سب. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے شواہد موجود نہیں ہیں، شواہد موجود ہیں. یہ جو وزیر ہم نے دیا تو اس میں تو سارا منی جو ٹیرر فنڈنگ وغیرہ کی گئی سب کچھ اس کا بھی ہمارے سارے شواہد موجود تھے. اب اس میں محنت کرنی چاہیے کہ یہ اسم کو لیب والا قصہ ہے، اس میں سے وہ تمام چیزیں نکالنی چاہیے، دنیا کے سامنے رکھنی چاہیے، جہاں ہم سچ کہہ رہے تھے اور بھارت جھوٹ ہمارے کو لگا رہا تھا. اسی طرح جہاں جہاں بھارت نے بے وقوف بنایا یونائٹڈ نیشن کو اور یورپین یونین کو، وہ ڈوزیر منانے چاہیے اور ان کو کہنے چاہیے کہ جناب یہ ہے آپ کی ڈیسیژن میکنگ انفلوئنس ہوتی رہی. یہ کام ابھی ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے امجد، امتیاز صاحب پہلے بھی ڈوزیر دیا گیا تھا رحمان ملک صاحب جب تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ڈوزیر دینے کے بعد ہم ان کی ٹیرر فنڈنگ بھی ہم سامنے لے کر آ رہے ہیں، تمام ثبوت بھی ہم لے کر آ رہے ہیں، مگر پاکستان کی بات کو اس طرح سنا نہیں جاتا؟ اس وقت بھی ڈوزیر جو ہے وہ سلامتی کونسل میں، یونائٹڈ نیشن میں، مختلف اداروں میں، مختلف پلیٹ فارمز پہ دیے جا رہے ہیں. ہمیں اور مزید کیا محنت کرنی چاہیے جیسے امجد صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، دنیا میں بھارت نے 15-20 برسوں سے پاکستان کا ایک تشخص بنایا ہوا ہے. وہ تشخص ابھی آسانی سے بدلنے والا نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ بھارت کے ساتھ باقی بڑے ممالک کے جڑے ہوئے اقتصادی معاشی مفادات ہیں، اور دوسری طرف ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ یہ ملک چونکہ افغانستان کے ساتھ اس کی سرحد ملتی ہے اور یہی شرارت کرتا ہے. حالانکہ ابھی جو تقریباً 2 سال سے پاکستان کا بیانیہ ہے، وہ پاکستان کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، خود دنیا کو بھی یہ آگاہی ہوئی کہ بھارت نے کتنا گندا کردار ادا کیا ہے پاکستان کے حوالے سے، اور غیر ضروری طور پہ بالکل بے بنیاد انداز پہ اس کو بدنام بھی کیا ہے. ابھی ہمارے لیے جیسے میں نے کہا چیلنج وہی ہے کہ دنیا کو کیسے باور کرایا جائے. دنیا کو باور ہم ایسے ہی کرا سکتے ہیں کہ جتنے بھی یہاں پہ جو مسلح جتھے تھے یا سابقہ جب ہوتے تھے جن پہ پابندی لگی ہوئی ہے، ان کے گرد گھیرا زیادہ سے زیادہ تنگ کریں. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے تحت پاکستان نے بہت کام کیا ہے، بہت تبدیلی آئی ہے، بے شمار لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے. خود حافظ سعید جیسے لوگ جو ہیں کوئی 5 کیسوں میں اس کو سزا ہو چکی ہے، اور ابھی 27-28 کیسز اور کا اس کو سامنا ہے. لکھوی ضیاء الرحمان لکھوی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ یا نظر بند ہیں یا بالکل غائب ہو گئے ہیں. تو پاکستان کو یہ تمام اپنی جو کامیابیاں یہ مارکیٹ کرنی ہیں.
اب مارکیٹ کرنے کے لیے آپ کو بڑے اسمارٹ لوگ چاہیے، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں اسمارٹ لوگوں کی، یعنی انٹلیکچولی اسمارٹ لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کمی ہے. ایک دو لوگ ہیں ہمارے نیشنل سیکیورٹی ڈویژن میں، ڈاکٹر معید یوسف صاحب جیسے لوگ ہیں، وہ بہت آرٹیکولیٹ ہیں، اور کاش کہ اس جیسے 2 3 4 اور لوگ ہوتے جو اتنے، جو بین الاقوامی ایکسپوجر بھی جن کا ہوتا ہے، یعنی بین الاقوامی تجربہ بھی ہوتا اور پاکستان کی حقائق سے بھی آگاہ ہوتے، تو پاکستان کا بیانیہ مزید بہتر ہو سکتا تھا. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کو یہاں پہ جب تک ہمارے اندرونی حالات مزید بہتر نہیں ہوتے ہیں اقتصادی طور پہ، اور جب تک یہ جو پی ڈی ایم کے نام پہ شور و غوغا چل رہا ہے، ماضی کے کئی اس میں چور تھے وہ آج اکٹھے ہو گئے ہیں جمہوریت کے نام پہ، تو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا پاکستان کا جو امیج ہے وہ جو باہر جائے گا وہ یہی ہوگا کہ یہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہے، یہاں پہ دہشت گردی رہی ہے. تو ایک بڑی مشکل صورتحال ہے ابھی بھی پاکستان کے. ٹھیک ہے، اپوزیشن جو ہے وہ بھی ہمیں ایک صفحے پر نظر نہیں آ رہی ہے، چاہے وہ سینٹ الیکشن کا معاملہ ہو یا استعفوں کا معاملہ ہو، لیکن فوج پر غیر جانبدار ہونے کا کی میسج بھی دے رہی ہے. اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. امجد صاحب بڑی اچھی بات کی کہ اندرونی خلفشار اتنے ہیں سیاسی طور پہ کہ ہم جو چیزیں فوکس کرنے والی ہیں وہ ہماری نہ سول حکومت تو خیر کیا کرے گی کیونکہ وہ تو اپوزیشن کو پچھاڑنے میں لگی ہوئی، اپوزیشن حکومت گرانے کے چکر میں لگی. سر بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ تھا پاک افغان باڑ کے حوالے سے کہ وہاں بازار لگائے جائیں گے، اور پہلے اگر ہم بات کریں تو پاکستان اس وقت جو بازار بنایا جائے گا، سر جو ریویو پاکستان پہلے کماتا تھا اس سے 48 ارب روپے زیادہ وہ کما سکے گا، اور ابھی تو پوری طرح وہاں پہ پاک افغان باڑ پہ کنٹرول بھی نہیں ہے. جب کنٹرول ہوگا تو ٹریڈ بھی ہوگی سر. لیکن آپ دیکھیں نا، پی ڈی ایم اور پی ٹی ایم نے کہا کہ ہم اس کو اکھاڑ پھینکیں گے، اور بڑا ہی عجیب سا ایک جملہ انہوں نے کہ فوجیوں کو ہم جو ہے نا ان میں گھسیٹیں گے اور اس طرح کریں گے. کل بڑا کلیئر میسج دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے، بلکہ شٹ اپ کہا ہے ان کو. امجد صاحب، امتیاز صاحب یہی سوال آپ کو میں گو تھرو کروں گی. سر آپ سوال دہرائیے گا. سر میں پاک افغان باڑ کے حوالے سے جب بات ہوئی کہ وہاں پہ بازار لگایا جائے گا، اور یہ بھی بات کی گئی سر اگر دیکھیں تو کہ وہاں پہ پاکستان جو ریویو کرتا تھا، جنریٹ کرتا تھا، اس سے 48 ارب روپے زیادہ کمائے گا. بھی کوئی کنٹرول بھی نہیں ہے، ٹریڈ بھی ہوگی، ہماری جو آپ نے اقتصادی اسٹیبلٹی کی بات کی وہ بھی ہوگی. لیکن سر یہی بات ہوگی کہ یہ لوگ نرخہ ڈال رہے ہیں، پی ڈی ایم والے، پی ٹی ایم کہ ہم اس باڑ کو اکھاڑ پھینکیں گے، فوجیوں کو گھسیٹیں گے. تو سر کل ہی سوال چھوڑے، میں سمجھ گیا، مطلب یہ باڑ وغیرہ اکھاڑ پھینکنے کا تو میرا خیال ہے کوئی ضرورت نہیں کرے گا، اور نہ ہی دو طرفہ جو تجارت ہے اس کو روکا جا سکتا ہے، اور نہ ہی وہاں پہ جو ایک مجوز منصوبہ ہے کہ وہاں پہ بارڈر مارکیٹ شروع کی جائیں تاکہ سرحد کے آس پاس قریب رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو روزگار کے ذرائع میسر آ سکے. لیکن میں پھر وہ کہوں گا کہ اصل مسئلہ ہمارا بارڈر پہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہمارا اسلام آباد میں ہے، اصل مسئلہ ہمارا کراچی پورٹ پہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے ہمارا فیڈرل بیورو آف ریونیو، منسٹری آف فائنانس کے ساتھ، اور ہمارے جو بیوروکریسی ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیونکہ انہوں نے کافی عرصے سے ایسی پالیسی اختیار کر رکھی تھی کہ جس کے نتیجے میں یہاں سے افغانستان کی جو ٹرانزٹ تجارت تھی، افغانستان کی کراچی کے راستے آتی تھی، وہ بھی کم ہو گئی، اور ہمارا جو دو طرفہ تجارت تھی وہ بھی کم ہو گئی. اور اس کی بنیادی وجہ وہ پالیسیاں تھیں، ناروا رویہ تھا ہماری پولیس کا، ہمارے کسٹمز والوں کا، ہمارے کامرس منسٹری سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، خاص طور پہ چمن اور تورخم پہ. تو اس میں بہت سارے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے مسلسل ہمارا کبھی کاروبار تو طرفہ تجارت 2.7 ارب ڈالر کی افغانستان کے ساتھ، ابھی وہ 700-800 یا 900 ملین ڈالر رہ گئی ہے، جبکہ ٹرانزٹ ٹریڈ بھی 50% منتقل ہو چکا ہے، ایران کی طرف منتقل ہو چکا ہے. ابھی البتہ ہوا یہ ہے کہ گزشتہ 5-6 مہینوں سے پاکستان افغانستان پارلیمنٹری دوستی گروپ ہے، تو اس گروپ نے اسد کیسر صاحب جو اسمبلی اسپیکر ہیں ان کی قیادت میں کافی کام کیا ہے، اور کام وہ یہی ہے کہ جہاں جہاں ان کے لیے ممکن تھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، نیشنل بینک آف پاکستان،
پاکستان کی جو فوجی کمیونیکیشن کا ادارہ ہے اور پھر منسٹری آف فائنانس وغیرہ، ان سب کو ملا کے کافی ان کی سرزنش کی ہے، کافی ان پہ زور ڈالا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے کچھ جو ریگولیشنز ہیں، قوانین و ضوابط ہیں، ان میں کچھ بہتری آئی ہے اور ٹرانزٹ ٹریڈ کی ہینڈلنگ بہتر ہوئی ہے۔ تو اصل جو بات میں نے شروع کی تھی کہ ہمارا مسائل کا حل اصل اسلام آباد کے اندر وزارتوں میں ہے، وہاں پر مائنڈ سیٹ ہے، وہ جب تک تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم جو مرضی کرتے رہیں بارڈر پہ، اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ہمارے ہاں جو سوچ ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ یہ کہ کس طرح تاجر کو، ٹیکس دہندگان کو نچوڑا جائے۔ حالانکہ دنیا بھر میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کی پالیسی اختیار کریں کہ سب لوگ خوشی خوشی اپنا ٹیکس بھی دیں اور اس کے ذریعے آمدنی حکومت کی وہ اس کی بیس بڑھتی ہے، اس کی بنیاد بڑھتی ہے۔ جیسے گزشتہ دنوں 2 دن پہلے بھی وزیر اعظم نے یہ کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ 20 کروڑ کی آبادی میں صرف 20-22 لاکھ لوگ براہ راست ٹیکس دیتے ہیں، جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو پہ تاجروں کا اعتماد نہیں ہے، تاجر خود بھی ٹیکس دینے پہ آمادہ نہیں ہیں، چھپاتے پھرتے ہیں، مختلف تدابیر اختیار کرتے ہیں اس کے لیے۔ لیکن دوسری طرف اگر ٹیکسیشن رجیم جو ہے ہماری آسان ہو تو اس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے کی آمدنی میں بھی اضافہ بھی ہوگا اور لوگ ڈریں گے بھی نہیں ایف ڈی آر سے۔ ایف ڈی آر اس وقت ایک بالکل چڑیل کا کام کرتا ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں اس کے پاس جاتے ہوئے، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پھر بعد میں بلیک میل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، عرفان علی تجزیہ نگار ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ عرفان صاحب۔ عرفان صاحب، ہم بات کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو کل ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس تھی، اس میں 6 اہم پوائنٹ تھے، لیکن جو ایک اور اہم پوائنٹ تھا وہ پاکستان کے اندرونی سیاسی حالات پر بھی انہوں نے بات کی۔ تو بڑا واضح طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، اور لیکن سر مسئلہ کیا ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس وقت جو پی ڈی ایم تحریک ہے وہ ویسے تو عوام کے لیے نکلی ہے، لیکن اس کے پیچھے ان کا جو ایجنڈا ہے وہ عمران خان کی حکومت کو گرانا اور پھر فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو وہ تنبیہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ غیر جانبدار رہیں۔ سر آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو یہ والا جو پورشن ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو کہا ہے، تو مطلب جو ہے اگر یہی بات ہے تو مطلب میرا خیال یہ ہے کہ یہی پی ڈی ایم کی ڈیمانڈ ہے کہ مطلب وہ نیوٹرل ہوں اور مطلب جو ہے وہ میڈلنگ نہ کریں۔ تو مطلب اس میں میرا خیال ہے کہ دونوں کے موقف میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ انہوں نے جو پی ڈی ایم کے جو کچھ رہنما ہیں انہوں نے شروع میں بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں کی تھی، یعنی کہ ایک جو ہے ہارش انداز تھا ان کا، لیکن بتدریج جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ قوم کے موڈ کو انہوں نے سمجھایا اور انہوں نے ٹون ڈاؤن کیا اپنے اس اسٹانس کو کہ جو شروع میں لے کر چلے تھے اب کافی حد تک ٹون ڈاؤن ہے۔ جو اگر آپ دیکھیں گے شفٹ ہوا ہے، یعنی کہ ابھی بہت جو بات کی جو تقریریں ہیں اس کے اندر وہ چیزیں نہیں بولی گئی ہیں جو پہلے بولی جاتی رہی ہیں۔ تو یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اور یہی مطلب جو ہے ایک پرنسپل جو ہے اسٹانس ہے پوری مطلب جو ہے جو پولیٹی کا، اور جو بھی جو ہیں جو عوام جن کے جو منتخب نمائندے ہیں چاہے وہ کسی بھی طرف ہو، مطلب کہ غیر آئینی کوئی بھی کردار کسی بھی ادارے کا نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ آئین کی جو حدود و قیود ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ یعنی کہ جو ہے اگر اپوزیشن پارلیمنٹ کے جو مطلب یہ اپوزیشن بھی تو پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی کہ ہم جو ہے اس کو مطلب جو یہ اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ ہے، یہ کوئی مطلب الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی کہ جو بھی ملک ہوتے ہیں اس کے اندر جو اس قسم کی جو پارلیمنٹری جو فورسز ہوتی ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اور جو اوور آل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ملک کی اس کا ایک پارٹ ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی ہٹ کے نہیں ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو مطلب جو ان کا انپٹ لیا جاتا ہے ہر معاملے میں، پارلیمنٹ کے اندر بھی لیا جاتا ہے، پارلیمنٹ کے علاوہ جو ادارے ہیں ہمارے اس میں بھی لیا جاتا ہے۔ تو آئین کے تحت جو اسٹیٹ کے پلر ہے، جوڈیشری ہے، ایگزیکٹو ہے اور پارلیمنٹ، تو ایگزیکٹو جو ہے وہ آپ کی مطلب جو ہے بس میں نہیں ہوتی، اپوزیشن اس میں اس کا پارٹ نہیں ہوتے، لیکن جو پارلیمنٹ کے حساب سے تو وہ بھی اسی اسٹیٹ کے آرگن کا ہی پارٹ ہے۔ یعنی کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مطلب کہ اس میں جو ہے خامخواہ کی جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ کنفیوژن پھیلائے۔ اسٹیٹ کا جو انسٹیٹیوشن ہے پارلیمنٹ بھی ہے، اسٹیٹ کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایگزیکٹو بھی ہے یعنی کہ گورنمنٹ انتظامیہ، اور جو ہے جوڈیشری بھی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ چیز جیسے کہ کل جو انہوں نے کہی کہ ہم ایک سبسیڈیری ہیں، جو میں نے پڑھا ہے جو ریڈیو پاکستان کی جو اس پر ہے، تو وہ سبسیڈیری ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ذیلی ادارہ ہے ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کا۔
مطلب جو ہے اس طریقے سے ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت اچھا ہے اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو مطلب جو ہے اس کو اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے جیسے انہوں نے کہی ہے. اور انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ ہماری ٹانگیں مت کھینچیں, تو یہ بھی مطلب جو ہے ایک بہت جو ہے اوپن جو ہے میسج ہے کہ نہیں ہے اس قسم کی بات. لیکن معاملہ آپ دیکھیں گے شیخ رشید صاحب جو ہے گیٹ نمبر 4 کی باتیں کرتے ہیں, تو مطلب جو ہے وہ پھر جو ہے ایگزیکٹو برانچ بھی تو اپنے لوگوں کو سمجھائے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ چیزیں وہ تو خود جو ہے اپنے آپ کو اس ادارے سے جوڑنا چاہتے ہیں, وہ اپنی حرکتوں کو ان سے لنک کر کے جو ہے دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بات آتی ہے. تو معاملہ یہ کہ ایگزیکٹو جو ہے اپنا انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ جو ایک اسٹانس لے, اور یہ جو ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ہیں, یعنی کہ ایک جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں وہ پوری قوم اسی کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ پوری قوم کے ساتھ ہوتے ہیں. یعنی کہ اسٹیٹ کے ساتھ جو سٹیزن کا ریلیشن شپ ہے وہ اسٹیٹ اور سٹیزن ہے. یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ اپوزیشن ہے یا حکومت ہے یا یہ جو ہے وہ مسلمان ہے یا جو ہے وہ غیر مسلم ہے, اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے. یعنی اسٹیٹ کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ سٹیزن کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ جو پی ڈی ایم کا بھی مطلب کوئی اتنا کوئی خاص وہ نہیں ہے, وہ اس ریاست کے ایک ادارے کے مطلب کے اندر نمائندہ ہے اور پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کا ایک جو ہے جزو یعنی کہ انٹیگرل پارٹ ہے وہ لوگ. ٹھیک ہے امتیاز صاحب, کل کی پریس کانفرنس میں کچھ واضح پیغامات دیے گئے پی ڈی ایم کو بھی. مولانا صاحب سے جو ان کی انڈائریکٹلی کانورسیشن ہوئی اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا ایک چیز یہ بھی ایڈ آن کر دیجیے گا کہ عجیب سا ان کا سسٹم ہے, مطلب ایجنڈا واضح بھی ہے مگر لاہے عمل غیر واضح ہے. پنڈی کے خلاف محاذ بھی اور پنڈی والوں سے امید بھی ہے. یہ کیا کہانی ہے سر؟ یہ کہانی تضادات کی ہے, یہ کہانی منافقت کی ہے. اس منافقت کی جس کا ہم تماشا کر رہے ہیں گزشتہ کئی برسوں سے, اور یہ کہانی ہے محض عمران خان کی مخالفت کی, میں تو یہ سمجھتا ہوں. اور یہ جب تک تضادات کا مجموعہ ڈھول پیٹتا رہے گا, دیکھیے نا خود بخود ہی اس کا شیرازہ بکھرتا جا رہا ہے. جس طرح براڈ شیٹ کے حوالے سے, نیب کے حوالے سے گزشتہ 2 دنوں سے کہانی چل رہی ہے جس میں بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام بھی آ رہے کہ کس طرح نواز شریف صاحب نے یا ان کے ایک بھتیجے ہیں, انہوں نے براڈ شیٹ کے لوگوں کو رشوت دینے کی کوشش کی کہ ان کے اثاثوں کی چھان بین نہ کی جائے. تو یہ وہ لوگ ہیں کافی سارے ان میں سے جو اپنے اثاثے چھپا رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں سب کو معلوم بھی ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی سیاسی بقا اس طرح جلد سے جلوس کرنے میں, حالانکہ دنیا بھر میں لوگ ہمارا پاکستان کا اور اس کی عادت کا مذاق اڑا رہے ہیں اس وجہ سے کہ دنیا بھر میں عالمی ادارے صحت بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اجتماعات نہ کریں, لیکن یہاں پہ یہ غریب لوگوں کو صرف 1 وقت کی 2 وقت کی روٹی اور مفت کی ٹرانسپورٹ کا لالچ دے کے اپنے جلسوں میں بلاتے ہیں اور ان کو کورونا کے خطرے سے دوچار کرتے ہیں. تو ایک اسی وجہ سے ایک لافنگ سٹاک جس کو کہتے ہیں یہ بن گئے ہیں. باہر کے ممالک میں کوئی ہمدردی نہیں ہے ان کے ساتھ, اور یہ جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ان کی جمہوریت کے حامی آپ کو کہیں پہ ملیں گے. ٹھیک ہے عرفان صاحب, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس وقت جو انسٹیبلٹی ملک کے اندر ہے؟ کیونکہ فوج نے جو کل جو میسج دیا ہے, جس طرح آپ امتیاز صاحب نے بھی کہا کہ عوام کو ایک کانفیڈنس دیا گیا, فوج نے اپنی کارکردگی بتائی, لیکن جو سیاسی خلفشار اندرونی طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے, دنیا بھر میں ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اب یہ آگے لانگ مارچ کی بھی بات کر رہے ہیں, چائے پینے کی بات کر رہے ہیں, پاپا جونز کھانے کی باتیں کر رہے ہیں. سر اس طرح سے تو واقعی ہم ایک تماشا بن چکے ہیں دنیا کے آگے. یہ تو مطلب دیکھیں نا, جیسے کہ امتیاز صاحب نے کہا کہ یہ آج سے نہیں ہے, مطلب ایک طویل عرصے سے جو ہے یہ اس طریقے کی ایک منافقانہ سسٹم ایک چل رہا ہے. بات جو ہے یہاں سے شروع جو بات یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک کنوکٹڈ جو ہے آدمی کو ملک سے باہر جانے دیا گیا ہے. یعنی کہ آپ یہ کس نے دیا ہے, مطلب یہ پوچھیں آپ, یہ مطلب جو ہے یہ کوئی اتنی آسان بات تو نہیں ہے. یہ مطلب جو ہے یہ ساری جو سلسلے کی کڑیاں ہیں کہیں نہ کہیں سے تو جڑتی ہیں. تو مطلب جب جو ہے وہ رعایتیں دی جاتی ہیں تو پھر جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے, پھر وہ مزید رعایتیں مانگتے ہیں اور وہ مانگی ہے انہوں نے. تو عرفان صاحب ابھی تک عوام کو تو نہیں پتہ چلا کہ ہمیں آپ کو پتہ ہے, لیکن رعایت دی کس نے تھی؟ ایسے کیسے چلے گئے نواز شریف؟ یہی میں پوچھ رہا ہوں کہ مطلب جو امتیاز صاحب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو بتا دیں کہ کس نے دی تھی. تو یہ مولانا صاحب نے جو غیر جانبدار کی بات کی ہے یا پولیٹیکل جماعتیں کرتی ہیں وہ صحیح کہتی ہیں پھر کہ فوج غیر جانبدار رہے؟ دیکھیں میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بیہائنڈ دا سین جو چیزیں چل رہی ہیں نا پاکستان میں, یہ ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہے, اور یہی لافنگ اسٹاک ہے ہمارا. یعنی کہ جو ہے ہمیں سوچ سمجھ کر جو ہے وہ ہماری جو
लीडरशिप है, जो सारे जो इदारे हैं और जो मतलब जो उनकी सब्सिडियरीज हैं, उनको वाकईन एक पेज पर होकर और एक सीरियसनेस के साथ जो है ना रूल ऑफ लॉ की तरफ जाना चाहिए। और उसमें फिर जो है कोई अपना सगा सोतेला नहीं होना चाहिए कि मतलब जो है इसको इस वक्त ये दे दो और इस वक्त ना दो। भाई कानून है वो सबके लिए होना चाहिए। करप्शन अगर है तो मतलब जो ये नहीं है कि मतलब मैं हुक्मरान पार्टी में आ जाऊं तो जो है वो मतलब गंगा स्नान कर लिया मैंने और जो है पाक साफ हो गया, उजला हो गया, और वही अगर मैं वही मैं अगर जो है अपोजिशन की किसी पार्टी के पास चला जाऊं तो मैं करप्ट हो जाऊं। ये वाले मसाइल है पाकिस्तान के साथ। जो लाफिंग स्टॉक जो हम बन रहे हैं वो इस वजह से है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पार्शियलिटी है, कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही है अकाउंटेबिलिटी, और कहीं जो है डेफर की जाती है। मतलब जो आप देख लेंगे मुशर्रफ साहब जब आए थे तो मतलब जो उन्होंने जो है एक बहुत दबंग तरीके से जो है शुरू किया था अकाउंटेबिलिटी को, और उसके बाद जिन लोगों को करप्ट कहते थे उनके साथ मिलकर हुकूमत बना ली थी। तो ये तो एक तवील सिलसिला है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो मसला सारा ये है कि वो जो है कि आप हमारे साथ मिल जाओ तो सही है, नहीं मिलो तो मतलब जो है करप्ट हो। तो मतलब ट्रांसपेरेंसी का मसला है, और जो है इसमें जो है ये इवन हैंडेड होनी चाहिए, मतलब जो है वो सबके लिए यकसा हो जानी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। यानी कि ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है कि सिलेक्टिव होगी कि ये अभी फिलहाल ये जो है जो तबका है इसको जो है विक्टिमाइज कर दो या इसको ले आओ अकाउंटेबिलिटी में और बाकियों को छोड़ दो। ये वाला जो चक्कर है ना, इसकी वजह से जो है पाकिस्तान की जो बदनामी होती है। ठीक है, इम्तियाज साहब, एक पॉइंट जो मुझसे मिस हो गया कि ये जो हमारे ऑपोजिशन जमातें हैं ये फौज पर धांधली का इल्जाम लगाती हैं, सेलेक्टेड और सेलेक्टर की बातें करती हैं। तो सर इलेक्शन में भी तो उस वक्त की हुकूमत ने ही फौज को कहा था कि फौज के जेर निगरानी इलेक्शन कराए जाएं, तो ये सियासी जमातों को नजर नहीं आती बात? देखिए, ये इस पे बात बहुत बहस हो चुकी है। मैं समझता हूँ इस बात पे हम काफी अपना वक्त जाया करते हैं। इसमें अचंभे की बात यह है कि अगर तो जितने ये लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, हुकूमत में आ जाते हैं, तो उस वक्त सिलेक्टेड नहीं होते। और इस वक्त चूंकि पीटीआई हुक्मरान है या बलूचिस्तान में कुछ और ऐसे लोग जिनके बारे में इनका ख्याल है कि वो सियासतदान नहीं है, तो वो फिर सिलेक्टेड हो जाते हैं। इस तरह जो सिंध में अब असेंबली है, मिसाल के तौर पर सिंध से जो मुंतखब लोग हैं वोट के जरिए आए हैं, तो क्या वो भी सिलेक्टेड हैं? मतलब अपने इनके हक में जो बात जा रही है वो तो ठीक है उनके लिए, लेकिन जो दूसरे मुखालिफ जमात के हक में जा रही है तो वो सिलेक्टेड हो गई है। तो ये खुद भी बजाते खुद एक बड़ी मुतजाद सी बात है। दुनिया भर में एक खासा है कि बस आपने अगर एक सिस्टम माना हुआ है तो उस सिस्टम के तहत चले। आपकी बारी जब आएगी तो फिर आपको भी मौका मिल जाएगा। तो उसमें मेरा ख्याल है इस पे बहुत ज्यादा गैर जरूरी तौर पे हम सहाफती जो इदारे हैं उसमें भी एक ऐसी बहस को स्पेस दिया जाता है जो जिसमें कोई मंतक बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए मैं तो इस पे मौजूद पे बात करना भी नहीं चाहता। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, चलिए जी, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मैं अमजद शुएब साहब का, इरफान अली साहब का, इम्तियाज़ गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि फ़ौज की कारकर्दगी के हवाले से इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ौज ने बड़े महदूद वसाइल में हमारे बॉर्डर पर मुल्क में नागहानी आफत आई, कोई भी मसला हुआ, फ़ौज सर फहरिस्त है। हमारे बहुत सारे जवानों ने शहादत हासिल की है और हम सुकून से सोते ही इसलिए कि फ़ौज हमारी जो है वो रातों को जागती है। लेकिन साथ साथ मुल्क में इस्तेहकाम की अगर बात की जाए तो यकीनन जमहूरियत में जो है वो सिविल हुकूमत का बड़ा रोल होता है। लेकिन अनस्टेबिलिटी आ भी इसी वजह से रही है कि हर इदारे अपने हुदूद और आइन से तजावुज़ कर रहे हैं। अपने हुदूद में रहकर तमाम इदारों को काम करना चाहिए, मुल्क को इस्तेहकाम देना चाहिए। यही एक जमहूरियत जो है उसका मैसेज आता है जमहूरी हुकूमत का। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।